अस्सलामु अलैकुम डियर तलबा और तालिबात। बिनाम खुदा बख्शंदे मेहरबान, बिला फासला आज हम गुलिस्तान सादी से दूसरी हिकायत के साथ अपने आज के इस लेक्चर की इब्तिदा करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने गुज़श्ता लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 1 था, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मैंने दिए थे वीडियोस के हवाले से, लाजमी आपने उनको अच्छी तरह से, ख़ास तौर पर पहली 3 वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी, नोट भी की होंगी और अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। उन वीडियोस का फ़ायदा यह है कि आप आने वाले तमाम जो लेक्चर्स हैं इन्हें बासानी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे अंदाज में आप समझ सकते हैं और पेपर में 90+ नंबर पूरी गारंटी के साथ आप ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपने उन्हें अच्छी तरह से याद किया होगा, बार बार उन्हें सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो आज हम शेख सादी की ये जो दूसरी हिकायत है, इससे इब्तिदा कर रहे हैं आज के इस लेक्चर की। और इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है जो गुज़श्ता साल के जो पेपर हैं उनमें बारहा दफ़ा ये आ चुका है और मैं आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस किस साल में ये इम्तिहान में आ चुका है और कहाँ तक पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकी आज मुलूक खुरासान महमूद स्पुख्तगीन रा बेखाब चुनान दीद। यकी आज मुलूक खुरासान, यकी का मतलब एक होता है, आज का मतलब से होता है और मुलूक मलक की जमा है। मलक का माना बादशाह होता है, मुलूक का माना बादशाहों, यानी मलक की जमा बादशाह। यकी आज मुलूक यानी बादशाहों में से एक। खुरासान ईरान का पुराना नाम है और इसलिए खुरासान का मतलब हम ईरान लेंगे या ईरान का एक सूबा है, आजकल खुरासान भी कह सकते हैं। महमूद स्पुख्तगीन, महमूद स्पुख्तगीन जो है फारसी में अक्सर जो 2 नाम इस तरह से लिखे जाते हैं, आमतौर पर उनके बीच में बिन लगता है। महमूद बिन स्पुख्तगीन यानी स्पुख्तगीन का बेटा महमूद। अच्छा, यहाँ एक बात जिक्र करता चलूं कि पेपर के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा, जब पेपर हम मार्किंग करते हैं कि स्पुख्तगीन जो है वो उर्दू तर्जुमे में तकरीबन 90% से ज़्यादा तलबा ने गलत लिखा हुआ होता है। तो मैं कहूँगा कि वो लफ्ज़ जो कि आपको सही लिखना नहीं आता और फ़ारसी इबारत में आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ है, तो वहाँ से ही देख के उसे दुरुस्त इमला के साथ अच्छी तरह से लिखें। आज का माना से होता है और राग का माना का, के, की वगैरह का होता है। और महमूद स्पुख्तगीन वही महमूद बिन स्पुख्तगीन यानी स्पुख्तगीन का बेटा महमूद। बेखाब, ख्वाब कहते हैं नींद को और ख्वाब को भी कहते हैं ख्वाब में। चुनान यानी इस तरह से, ऐसे। दीद देखा। अब तर्जमा देखते हैं कि क्या बनता है। यकी अज मुलूक खुरासान यानी खुरासान के बादशाहों में से एक बादशाह ने महमूद स्पुख्तगीन रा महमूद बिन स्पुख्तगीन को बेखाब चुनान दीद, ख्वाब में इस तरह से देखा, इस हालत में देखा या इस तरह देखा कि जुमला वजूद उ रिख्ते बूद वा खाक शुदे। कि जुमला वजूद उ के का माना के ही होता है, जुमला यानी सारा, तमाम का तमाम। वजूद उ, वजूद का माना वजूद ही है। जिस्म यानी उ का माना उस होता है। वजूद उ यानी उसका वजूद, उसका जिस्म। रिख्तेबूद, रिख्तेबूद यानी रेजा रेजा हो चुका था, बिखर चुका था। कब्र में मरने के बाद आमतौर पे इंसान का वजूद जो है वो मट्टी होकर बिखर जाता है। वह खाक शुदे, खाक का माना मट्टी होता है, बूद का माना था, हो गया है या हो गया था। वह खाक शुदे, खाक का माना मट्टी, शुदे का माना वही हो जाना, हो गया है। ऊपर जो लफ्ज बूद है, बूद का माना था का माना है, माजी का माना है। अच्छा, चलते हैं अब तर्जमे की तरफ। कि जुमला वजूद उ, कि उसका सारा वजूद, उसका तमाम का तमाम वजूद। किसका? महमूद बिन स्पुख्तगीन का। रिख्तेबूद, रेजा रेजा हो चुका है यानी रेजा रेजा हो गया है। वह खाक शुदे, और मट्टी हो गया है यानी मट्टी में मिल चुका है। मगर
چشمان او کہ ہم چنان در چشم خانے ہمی گردید و نظر می کرد. مگر چشمان او، مگر کا معنی مگر ہی ہے. چشمان او، چشمان جو ویڈیوز ہیں ان میں نے بتایا تھا جمع کا قاعدہ کہ جاندار کی جمع الف نون کے ساتھ بنتی ہے. چشم کے آخر میں الف نون لگا ہے. چشم کا معنی آنکھ ہوتا ہے اور چشمان کا معنی آنکھیں. چشمان او یعنی اس کی آنکھیں. کہ ہم چنان یعنی اسی طرح سے یا اسی طرح. در کا معنی میں ہے اور چشم خانہ پپوٹے کو کہتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ آنکھ کا گھر، کہ جس میں آنکھ موجود ہے، جس سوراخ کے اندر، اس کو پپوٹا کہا جاتا ہے. ہمی گردید سے پہلے یہ جو می کا اضافہ ہے، جیسے نظر می کرد، می وہاں پہ بھی لگا ہے. میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ رہا رہے رہی کا معنی دیتا ہے. آپ کے ترجمے میں رہا رہے رہی کا معنی لازمی طور پر آنا چاہیے. ہمی گردید یعنی حرکت کر رہی تھیں. گردید گردش کرنا، حرکت کرنا، گھومنا، یعنی گھوم رہی تھیں، حرکت کر رہی تھیں. و نظر کہتے ہیں دیکھنے کو. می کرد یعنی نظر می کرد یعنی نگاہ کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں. اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف. مگر چشمان او، مگر اس کی آنکھیں، کہ ہم چنان کہ اسی طرح، در چشم خانے اس کے پپوٹوں میں، ہمی گردید یعنی حرکت کر رہی تھیں، و نظر می کرد اور دیکھ رہی تھیں. مگر اس کی آنکھیں پپوٹوں کے اندر اسی طرح حرکت کر رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں. سایر حکما از تاویل این فرو ماندند. مگر درویشی کے بجائی آورد و گفت. سائر حکما، سائر کا معنی بھی سب ہوتا ہے، تمام، آل. حکما حکیم کی جمع ہے اور حکیم کا معنی دانا ہوتا ہے، عقل مند انسان، یعنی تمام دانا، تمام عقل مند لوگ. از کا معنی سے. تعویل کہتے ہیں تعبیر کو، یعنی جیسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، انسان خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر معلوم کرتا ہے. این کا معنی یہ یا اس اشارہ ہے اس خواب کی طرف. فرو ماندند یعنی عاجز آ گئے. یہاں پہ نون دال ند لگا ہے آخر میں، فعل کے آخر میں جب ند لگتا ہے تو معنی وہ سب ان یا انہوں کا ہوتا ہے، جو کہ میں نے ابتدائی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے. تو قاصر رہے، عاجز آ گئے. فرو ماندند. مگر کا معنی مگر. درویشی، یہاں درویش کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، اور اسم کے ساتھ جب بھی چھوٹی آتی ہے تو اس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کا ہوتا ہے. درویشی یعنی ایک درویش. کہ بجائی آورد یعنی بھانپ گیا، یعنی اصل بات کی تہ تک پہنچ گیا، سارے معاملے کو سمجھ گیا. وا کا معنی اور. گفت اس نے کہا، اور اس نے کہا. سائر حکما از تاویل این فرو ماندند یعنی تمام دانا لوگ اس خواب کی تعبیر کرنے سے عاجز رہے، قاصر رہے. مگر درویشی کے بجائی آورد، مگر ایک درویش جو اصل بات کی تہ تک پہنچ گیا. وہ گفت اور اس نے کہا، یعنی تمام دانا عقل مند لوگ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے سوائے ایک درویش کے جو بھانپ گیا اور اس نے کہا. ہنوز نگران است کہ ملکش با دیگران است. ہنوز کا معنی ہوتا ہے ابھی تک. نگران است یہ دو لفظ ہیں. نگران است یعنی نگران، اور است. نگران دیکھنے کو کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا پیپر دیتے ہیں تو پیپر کے اندر بھی ہال میں، ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک نگران ہوتا ہے. نگران کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو دیکھنا، دیکھنے والا. است کا معنی ہے نگران است یعنی دیکھ رہا ہے. ہنوز نگران است یعنی ابھی تک دیکھ رہا ہے. کہ ملکش، یہ ملک کے ساتھ شین لگا ہے اور شین کا معنی
اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو شروع میں الف لگائیں، اس پہ پیش لگا دیں اور شین کے 3 نقطے ہٹا دیں تو معنی بن جاتا ہے اس. ملکش یعنی اس کا ملک. با کا معنی ساتھ کا ہوتا ہے. دیگران دیگران است. یہ دیگران دیگر کی جمع ہے، مراد دوسرے، دوسروں. با دیگران یعنی دوسروں کے قبضے میں، یعنی دوسروں کے پاس. است کا معنی وہی ہے کہ ہنوز نگران است، کہ اس درویش نے کیا تعبیر بتائی بادشاہ کے بارے میں، کہ محمود سبکتگین کے بارے میں، اس بادشاہ کو کہ جس نے اسے خواب میں دیکھا تھا کہ ہنوز نگران است، کہ وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ ملکش بدگران است، کہ اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے. نگران کا معنی ایک فکر مند بھی ہوتا ہے، کہ وہ ابھی تک فکر مند ہے، پریشان ہے کہ اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے. اچھا، یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ 2002 میں، 3 میں، 4 میں، 7 میں، 10 میں، 12 میں، 14، 16 اور اسی طرح سے سرگودا یونیورسٹی میں بھی 14 اور 16 کے اندر، یعنی 12 دفعہ یہ پیراگراف یہاں تک جو آج ہم نے دوسری حکایت کا پڑھا ہے یہ آ چکا ہے. اس کے بعد جہاں تک اشعار کا تعلق ہے، نیکسٹ جیسے یہ اشعار آ رہے ہیں، بہت سی ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشعار چونکہ پاسٹ کسی بھی پیپر میں کسی بھی پیراگراف کے ساتھ نہیں آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ نہیں سکتے، آ سکتے ہیں. لہٰذا بہتر طریقہ کار یہی ہے، جو میرا مشورہ ہے، کہ آپ کم از کم جو 12 پہلی حکایتیں ہیں انہیں 100% اچھی طرح سے یاد کریں، اور اس میں سے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک لائن بھی آپ چھوڑیں نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بس نامور بزیر زمین دفن کرده‌اند که از هستیش بر روی زمین بر نشان نماند. بس کا معنی ہوتا ہے بہت سے، نامور مشہور لوگ، بزیر زمین زیر زمین زمین کے نیچے، ٹھیک ہے. کز وہی کہ از ہے، کہ کا معنی سے دفن کرده‌اند یعنی دفن کر دیا گیا ہے. کز کہ سے ہستیش، ہستی پلس اش ہے شین، یعنی اس کی ہستی، اس کا وجود، یعنی ان کا وجود. بر روی زمین زمین کے اوپر، روی زمین بر کا معنی بھی پر ہوتا ہے، روئے زمین یعنی روئے زمین پر. بر نشان نشان یعنی کوئی بھی ان کی نشانی باقی جو ہے وہ نہ ماند نہیں بچی، نہیں بچا، کوئی نشان باقی نہیں بچا. تو آپ چلتے ہیں ترجمے کی طرف کہ بس نامور بزیر زمین دفن کرده‌اند، کہ بہت سے مشہور لوگوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے. بہت سے مشہور لوگ زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے ہیں. کہ از ہستیش بروئے زمین، کہ ان کی ہستی کا یا ان کے وجود کا روئے زمین کے اوپر بر نشان نماند، کوئی نام و نشان تک بھی اب باقی نہیں بچا، کہ جن کے وجود کا اب زمین پر کوئی نشان تک باقی نہیں رہا. وآن پیر لاشه، وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل، خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند. وآن پیر لاشه، وا کا معنی اور ہوتا ہے، آن کا معنی وہ ہے، یہ وا آن ہے. پیر لاشا، پیر کہتے ہیں بوڑھی کو، لاشا لاش کو کہتے ہیں، بوڑھی لاش. را کا معنی وہی کا کے کی کا ہے. سپردند یعنی سپرد خاک کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی لوگوں نے دفن کیا، نون دال ند لگا ہے فعل کے آخر میں. زیر گل، زیر کا معنی نیچے ہوتا ہے، گل وہی مٹی کو کہتے ہیں، کیچڑ کو کہا جاتا ہے کہ مٹی کے نیچے. خاکش، خاکش خاک پلس شین ہے، یعنی اس کو مٹی، یعنی خاک مٹی کو کہتے ہیں، شین یعنی اس کا معنی اس ہے، یعنی اس کو مٹی یا ان کو مٹی. چنان اس طرح سے، ایسے، بخورد کھا گئی ہے. کازو کہ از او، یہ 3 الفاظ ہیں. کہ کا معنی کہ ہے، از کا معنی سے ہے، او کا معنی اس، یعنی اس کہ اس سے. استخوان، استخوان کا معنی ہوتا ہے ہڈی، ہڈیاں، ہڈی کی جمع ہے، کہ وہ بھی باقی تک نہیں بچی. وآن پیر لاشرا، اور وہ بوڑھی لاش کہ جس کو
سپردند زیر گل، انہوں نے مٹی کے نیچے سپرد کیا تھا یعنی دفن کیا تھا، کہ اور اس بوڑھی لاش کو جسے لوگوں نے زمین کے نیچے دفن کیا تھا، خاکش چنان بخورد، اسے مٹی اس طرح سے کھا گئی ہے، کازو استخوان نہ ماند، کہ اب اس سے ہڈیاں تک بھی باقی نہیں بچی ہیں۔ زندہ ناؤ میں فرخ نوشیروان بخیر، گرچہ بسی گزشت کہ نوشیروان نہ مانند۔ زندہ است زندہ ہے، نام فرخ نوشیروان، نام کا معنی نام ہی ہوتا ہے، فرق کا معنی مبارک ہے، اور نوشیروان بادشاہ کا نام ہے۔ بخیر، خیر کہتے ہیں نیکی کو، تو زندہ زندہ ہے نام فرخ، مبارک نام کس کا؟ نوشیروان کا، بخیر اس کی نیکی کی بدولت، گرچہ اگرچہ، بسی گزشت یعنی بہت عرصہ گزر گیا ہے، بہت زمانہ گزر گیا، کہ نوشیروان بادشاہ جو ہے وہ بھی نہ مانند یعنی باقی نہیں بچا، باقی نہیں رہا، یعنی اب وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو کہتے ہیں زندہ ناؤ میں فرخ نوشیروان بخیر، نوشیروان بادشاہ کا نام، مبارک نام، اس کی نیکی کی بدولت زندہ ہے، کہ نوشیروان بادشاہ کا مبارک نام اس کی نیکی اور عدل و انصاف کی وجہ سے زندہ ہے۔ گرچہ بسی گزشت کہ نوشیروان نہ ماند، اگرچہ بہت عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، کہ نوشیروان اس دنیا میں نہیں رہا۔ خیر کن اے فلان و غنیمت شمار عمر، زیان پیشتر کہ بانگ بر آید، فلان نہ ماند۔ خیری کن فعل امر ہے کہ نیکی کر، اے فلان، اے فلاں شخص، اے فلاں انسان، و اور غنیمت شمار، غنیمت شمار یعنی غنیمت جان، عمر یعنی اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو، زیان پیشتر، یہ جو زان ہے از آن، از کا معنی سے ہے، آن کا معنی اس، پیشتر پہلے یعنی اس سے پہلے کہ، بانگ بر آید، بانگ بلند آواز کو کہا جاتا ہے، اعلان کو کہتے ہیں جو سپیکر پہ، لاؤڈ سپیکر پہ کیا جاتا ہے، کہ بانگ بر آید، بانگ بر آید یعنی بلند آواز آئے، صدا بلند ہو، آواز آئے، فلان نہ ماند، کہ اب جو فلان شخص ہے وہ بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا، نہ ماند نہیں رہا۔ تو کہتا ہے خیر کن اے فلان، اے فلاں شخص نیکی کر، و غنیمت شمار عمر اور اپنی عمر کو غنیمت جان، زیان پیشتر کہ اس سے پہلے کہ، بانگ بر آید صدا بلند ہو، فلان نہ ماند کہ فلاں شخص بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسی کے ساتھ آج کتاب کے اندر سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری حکایت بھی ہماری ختم ہوتی ہے، آج کا لیکچر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی اسے آپ لائک کرنا مت بھولیے گا، لائک کیجئے، اور چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔